1 बज गया था। फयाज अमरान को इसकी कोठी के करीब उतार कर चला गया। पाएँ बाग का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अमरान फाटक हिलाने लगा। ऊँघते हुए चौकीदार ने हाँक लगाई, प्यारे चौकीदार, मैं हूँ तुम्हारा खादम अली इमरान, MSc PhD लंदन। कौन? छोटे सरकार। चौकीदार फाटक के करीब आकर बोला, हुजूर मुश्किल है। दुनिया का हर बड़ा आदमी कह गया है कि वो मुश्किल ही नहीं जो आसान हो जाए। बड़े सरकार का हुक्म है कि फाटक ना खोला जाए। अब बताइए। बड़े सरकार तक कन्फ्यूशस का पैगाम पहुंचा दो। जी सरकार। चौकीदार बौखलाकर बोला, इनसे कह दो कन्फ्यूशस ने कहा है कि तारीख रात में भटकने वाले ईमानदारों के लिए अपने दरवाजे खोल दो। मगर बड़े सरकार ने कहा है। हाँ बड़े सरकार, इन्हें चीन में पैदा होना था। खैर तुम इन तक कन्फ्यूशस का ये पैगाम ज़रूर पहुंचा देना। मैं क्या बताऊं? चौकीदार कपकवाती हुई आवाज़ में बोला, अब आप कहाँ जाएंगे? फ़कीर ये सुहानी रात किसी कब्रिस्तान में बसर करेगा। मैं आपके लिए क्या करूं? दुआए मग़फ़िरत। अच्छा टाटा। अमरान चल पड़ा और फिर आधे घंटे बाद वो टिप टॉप नाइट क्लब में दाखिल हो रहा था। लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही महकमा सराग रसानी के एक डिप्टी डायरेक्टर से मुठभेड़ हो गई, जो इसके बाप का क्लास फेलो भी रह चुका था। ओहो साहबजादे, तो तुम अब इधर भी दिखाई देने लगे? जी हाँ, अक्सर फ्लैश देख खेलने के लिए चला आता हूँ। अमरान ने सर झुकाकर बड़ी सादतमंदी से कहा। फ्लैश? तो क्या फ्लैश भी? जी हाँ, कभी कभी नशे में दिल चाहता है। ओह, तो शराब भी पीने लगे हो? वो क्या अर्ज़ करूं, कसम ले लीजिए जो कभी तन्हा पी हो। अक्सर शराबी तवाइफें भी मिल जाती हैं जो पलाए बगैर मानती ही नहीं। ला हौला वला कुव्वता। तो तुम आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो। अब आप ही फरमाइए। अमरान मायूसी से बोला, जब कोई शरीफ लड़की ना मिले तो क्या किया जाए? वैसे कसम ले लीजिए, जब कोई मिल जाती है तो मैं तवाइफों पर लानत बेचकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। शायद रहमान साहब को इसकी इत्तला नहीं। खैर, अगर इनसे मुलाकात हो तो कन्फ्यूशस का ये कौल दोहरा दीजिएगा कि जब किसी ईमानदार को अपनी ही छत के नीचे पनाह नहीं मिलती तो वो तारीख गलियों में भौंकने वाले कुत्तों से साजबाज कर लेता है। डिप्टी डायरेक्टर इसे घूरता हुआ बाहर चला गया। अमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सिकोड़ कर हाल का जायज़ा लिया। इसकी नज़रें एक मेज़ पर रुक गई जहाँ एक खूबसूरत औरत अपने सामने पोर्ट की बोतल रखे बैठी सिगरेट पी रही थी। गिलास आधे से ज़्यादा खाली था। अमरान इसके करीब पहुंचकर रुक गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ लेडी जहांगीर? वो कदरे झुककर बोला। ओ तुम? लेडी जहांगीर अपनी दाहिनी भौं उठाकर बोली, नहीं हरगिज़ नहीं। कोई बात नहीं, अमरान मासूमियत से मुस्कुराकर बोला। कन्फ्यूशस ने कहा था। मुझे कन्फ्यूशस से कोई दिलचस्पी नहीं। वो झुंझला गई। तो DH लॉरेंस ही का एक जुमला सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ से हट जाओ, लेडी जहांगीर गिलास उठाती हुई बोली। और इसका ख्याल कीजिए कि आप मेरी मंगेतर भी रह चुकी हैं। शट अप। आपकी मर्ज़ी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आज सुबह ही से मौसम बहुत खुशगवार था। वो मुस्कुरा पड़ी। बैठ जाओ, इसने कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर लिया। वो थोड़ी देर अपनी नशीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमाए रही, फिर सिगरेट का एक तवील कश लेकर आगे झुकती हुई आस्था से बोली, मैं अब भी तुम्हारी हूँ। मगर सर जहांगीर, अमरान मायूसी से बोला, दफन करो इसे। हाय, तो क्या मर गए? अमरान घबरा कर उठ खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर हंस पड़ी। तुम्हारी हमाकतें बड़ी प्यारी होती हैं। वो अपनी बाएं आंख दबाकर बोली। अमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। क्या पियोगे? लेडी जहांगीर ने थोड़ी देर बाद पूछा। दही की लस्सी। दही की लस्सी? ही, शायद तुम नशे में हो। ठहरिए, अमरान बुखला कर बोला, मैं 1 बजे के बाद सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ। 6 बजे शाम से 12 बजे रात तक रिम पीता हूँ। रिम? लेडी जहांगीर मुँह सिकोड़ कर बोली, तुम अपने टेस्ट के आदमी नहीं मालूम होते। रम तो सिर्फ गंवार पीते हैं। नशे में ये भूल जाता हूँ कि मैं गंवार नहीं हूँ। तुम आजकल क्या कर रहे हो? सब्र, अमरान ने तवील सांस लेकर कहा। तुम ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी संजीदा नहीं हो सकते, लेडी जहांगीर करा कर बोली। ओ, आप भी यही समझती हैं? अमरान की आवाज़ हद दर्जा दर्दनाक हो गई। आखिर मुझ में कौन से कीड़े पड़े हुए थे कि तुमने शादी से इनकार कर दिया था? लेडी जहांगीर ने कहा। मैंने कब इनकार किया था? अमरान रोनी सूरत बनाकर बोला। मैंने तो आपके वाले साहब को सिर्फ 2-3 शेर सुनाए थे। मुझे क्या मालूम था कि इन्हें शेर व शायरी से दिलचस्पी नहीं, वरना मैं नसर में गुफ्तगू करता। वाहलत साहब की राय है कि तुम परले सिरे के अहमक और बदतमीज़ हो, लेडी जहांगीर ने कहा।
اور چونکہ سر جہانگیر ان کے ہم عمر ہیں لہٰذا شٹ اپ لیڈی جہانگیر بنا کر بولی۔ بہرحال میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ عمران کی آواز پھر دردناک ہو گئی۔ لیڈی جہانگیر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی تمہیں افسوس ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو، اور وہ بھی اس طرح جیسے تمہیں میرے بیان پر شبہ ہو۔ عمران کی آنکھوں میں نہ صرف آنسو چھلک آئے بلکہ بہنے بھی لگے۔ نو مائی ڈیئر عمران ڈارلنگ، کیا کر رہے ہو تم؟ لیڈی جہانگیر نے اس کی طرف اپنا رومال بڑھا دیا۔ میں اسی غم میں مر جاؤں گا، وہ آنسو خشک کرتا ہوا بولا۔ نہیں، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور میں تو ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔ وہ دوسرا گلاس لبریز کر رہی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں، کئی جگہ سے رشتے بھی آ چکے ہیں۔ کئی دن ہوئے جسٹس فاروق کی لڑکی کا رشتہ آیا تھا، گھر والوں نے انکار کر دیا، لیکن مجھے وہ رشتہ کچھ پسند ہے۔ پسند ہے؟ لیڈی جہانگیر حیرت سے بولی۔ تم نے ان کی لڑکی کو دیکھا ہے؟ ہاں، وہی نا جو ریٹا ہیورتھ اسٹائل کے بال بناتی ہے اور عموماً تاریک چشمہ لگائی رہتی ہے۔ جانتے ہو وہ تاریک چشمہ کیوں لگاتی ہے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اچھی لگتی ہے، لیڈی جہانگیر نے کہکا لگایا۔ وہ اس لیے تاریک چشمہ لگاتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ غائب ہے۔ ہاں؟ عمران اچھل پڑا۔ اور غالباً اسی بنا پر تمہارے گھر والوں نے یہ رشتہ منظور نہیں کیا۔ تم اسے جانتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اچھی طرح سے، اور آج کل میں اسے بہت خوبصورت آدمی کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ غالباً وہ بھی تمہاری ہی طرح احمق ہوگا۔ کون ہے وہ؟ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران بفر کر بولا۔ پھر اچانک چونک کر خود ہی بڑبڑانے لگا۔ لا حول ولا قوت، بھلا مجھ سے کیا مطلب؟ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انتہائی خوبصورت نوجوان ایک کانی لڑکی سے شادی کرے۔ واقعی وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ پتہ نہیں، کم از کم میں تو نہیں جانتی، اور جسے میں نہ جانتی ہوں وہ اس شہر کے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا۔ کب سے دیکھ رہی ہو اسے؟ یہی کوئی 15-20 دن سے۔ کیا وہ یہاں بھی آتے ہیں؟ نہیں، میں نے انہیں کیفے کا مینیو میں اکثر دیکھا ہے۔ مرزا غالب نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ نالا سرمایہ یک عالم و عالم کفے خاک، آسمان ہیضہ قمری نظر آتا ہے مجھے۔ مطلب کیا ہوا؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا اور پرخیال انداز میں میز پر طبلہ بجانے لگا۔ صبح تک بارش ضرور ہوگی، لیڈی جہانگیر انگڑائی لے کر بولی۔ سر جہانگیر آج کل نظر نہیں آتے، عمران نے کہا۔ ایک ماہ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ گڈ، عمران مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر اسے معنی خیز انداز سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، کنفیوشس نے کہا ہے مت بور کرو، لیڈی جہانگیر چڑھ کر بولی۔ ویسے ہی بائی دی وے، کیا تمہارا رات بھر کا پروگرام ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ کیوں؟ میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر رونا چاہتا ہوں۔ تم بالکل گدھے ہو، بالکل گدھے، بلکہ گدھے سے بھی بدتر۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی چھت کے نیچے رونے کا موقع دو گی؟ کنفیوشس نے کہا ہے۔ عمران پلیز شٹ اپ، لیڈی جہانگیر، میں ایک لنڈوڑے مرغ کی طرح اداس ہوں۔ چلو اٹھو، لیکن اپنے کنفیوشس کو یہیں چھوڑ چلو، بوریت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد عمران لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ میں کھڑائی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ لیڈی جہانگیر کے جسم پر صرف شب خوابی کا لبادہ تھا۔ وہ انگڑائی لے کر مسکرانے لگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کسی مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ دو زاویوں کے برابر کیوں ہوتا ہے؟ پھر بکواس شروع کر دی تم نے؟ لیڈی جہانگیر کی نشیلی آنکھوں میں جلاہٹ جھانکنے لگی۔ مائی ڈیئر لیڈی جہانگیر، اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ زاویہ قائمہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو دنیا کا بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہوں۔ جہنم میں جا سکتے ہو، لیڈی جہانگیر برا سا منہ بنا کر بڑبڑائی۔ جہنم؟ کیا تمہیں جہنم پر یقین ہے؟ عمران، میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی۔ لیڈی جہانگیر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سر جہانگیر کی خوابگاہ میں ان کا سلیپنگ سوٹ ہوگا، پہن لو۔ شکریہ۔ خوابگاہ کدھر ہے؟ سامنے والا کمرہ، لیڈی جہانگیر نے کہا اور بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ عمران نے سر جہانگیر کی خوابگاہ میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ لیڈی جہانگیر ٹہلتی رہی۔ 10 منٹ گزر گئے۔ آخر وہ جھنجھلا کر سر جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آئی۔ دھکا دیا، لیکن اندر سے چٹخنی چڑھا دی گئی تھی۔ کیا کرنے لگے عمران؟ اس نے دروازہ تھپتھپانا شروع کر دیا، لیکن جواب نہ دارد۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے عمران خراٹے بڑھ رہا ہو۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیے۔ حقیقتاً وہ خراٹوں ہی کی آواز تھی۔ پھر دوسرے لمحے میں وہ ایک کرسی پر کھڑی ہو کر دروازے کے اوپر شیشہ سے کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عمران کپڑے جوتوں سمیت سر جہانگیر کے پلنگ پر پرا خراٹے لے رہا ہے، اور اس نے بجلی بھی نہیں بجھائی تھی۔
वो अपने होंठों को दायरा की शक्ल में सिकोड़े इमरान को किसी भूखी बिल्ली की तरह घूर रही थी। फिर इसने हाथ मारकर दरवाजे का एक शीशा तोड़ दिया। नौकर शायद शागिर्द पेशे में सोए हुए थे, वरना शीशे के चनाके इनमें से एक आध को ज़रूर जगा देते। वैसे ये और बात है कि इमरान की नींद पर इनका ज़रा बराबर भी असर न पड़ा। लेडी जहांगीर ने अंदर हाथ डालकर चटखनी नीचे गिरा दी। नशे में तो थी ही, जिस्म का पूरा जोर दरवाजे पर दे रखा था। चटखनी गिरते ही दोनों पट खुल गए और वो कुर्सी समेत ख्वाबगाह में जा गिरी। इमरान ने गनूदा आवाज़ में करा कर करवट बदली और बड़बड़ाने लगा, हाँ हाँ, सिंथेटिक गैस की बू कुछ मीठी मीठी सी होती है। पता नहीं वो जाग रहा था या ख्वाब में बड़बड़ा रहा था। लेडी जहांगीर फर्श पर बैठी अपने पेशानी पर हाथ फेर कर बसोड़ रही थी। 2-3 मिनट बाद वो उठी और इमरान पर टूट पड़ी। सुअर कमीने, ये तुम्हारे बाप का घर है, उठो निकलो यहाँ से, और इसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। इमरान बौखला कर उठ बैठा। हाय, क्या सब भाग गए? दूर हो जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर ने इसका कॉलर पकड़ कर झटका मारा। हाँ हाँ, सब ठीक है। इमरान अपना गिरेबान चला कर फिर लेट गया। इस बार लेडी जहांगीर ने बालों से पकड़ कर इसे उठाया। हाय, क्या अभी नहीं गया? इमरान जलाकर उठ बैठा। सामने ही कद आदम आईना रखा हुआ था। ओ तो आप हैं, वो आईने में अपना अक्स देख कर बोला। फिर इस तरह मुक्का बनाकर उठा जैसे इस पर हमला करेगा। इस तरह आस्ता आस्ता आईने की तरफ बढ़ रहा था जैसे किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा हो। फिर अचानक सामने से हटकर एक किनारे पर चलने लगा। आईने के करीब पहुंचकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर की तरफ देखकर होंठों पर उंगली रख ली, जैसे वो आईने के करीब नहीं बल्कि किसी दरवाजे से लगा खड़ा हो, और इस बात का मुंतज़र हो कि जैसे ही दुश्मन दरवाजे में कदम रखेगा वो इस पर हमला कर बैठेगा। लेडी जहांगीर हैरत से आंखें फाड़े इसकी ये हरकत देख रही थी, लेकिन इससे कबल के कुछ कहती इमरान ने पैंतरा बदल कर आईने पर एक घूंसा सीधी कर दिया। हाथ में जो चोट लगी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे वो यक बेयक होश में आ गया हो। ला हौला वला कुव्वता। वो आंखें मलकर बोला और खसियानी हंसने लगा। और फिर लेडी जहांगीर को भी हंसी आ गई, लेकिन जल्द ही संजीदा हो गई। तुम यहाँ क्यों आए थे? ओह, मैं शायद भूल गया, शायद उदास था। लेडी जहांगीर, तुम बहुत अच्छी हो, मैं रोना चाहता हूँ। अपने बाप की कब्र पर रोना, निकल जाओ यहाँ से। लेडी जहांगीर कन्फ्यूशस। शट अप। लेडी जहांगीर इतने ज़ोर से चीखी कि इसकी आवाज़ भर आ गई। बहुत बेहतर, इमरान सादतमंदाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, गोया लेडी जहांगीर ने बहुत संजीदगी और नरमी से इसे कोई नसीहत की थी। यहाँ से चले जाओ। बहुत अच्छा, इमरान ने कहा और इस कमरे से लेडी जहांगीर की ख्वाबगाह में चला आया। वो इसकी मुसहरी पर बैठने ही जा रहा था कि लेडी जहांगीर तूफ़ान की तरह इसके सर पर पहुंच गई। अब मजबूरन मुझे नौकरों को जगाना पड़ेगा, इसने कहा। ओहो, तुम कहाँ तकलीफ़ करोगी, मैं जगाई देता हूँ, कोई ख़ास काम है क्या? इमरान, मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेडी जहांगीर दांत पीस कर बोली, मगर किसी से इसका तज़किरा मत करना, वरना पुलिस। खैर, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर छुरी तेज़ ना हो तो तेज़ कर दो। रिवाल्वर से मारने का इरादा है तो मैं इसकी राय ना दूंगा। सन्नाटे में आवाज़ दूर तक फैलती है, अलबत्ता जहर ठीक रहेगा। इमरान, खुदा के लिए। लेडी जहांगीर बेबसी से बोली, खुदा, क्या मैं इसके अदना गुलामों के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ जो मिजाज यार में आए? तुम चाहते क्या हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। 2 चीज़ों में से एक। क्या? मौत या सिर्फ 2 घंटे की नींद? क्या तुम गधे हो? मुझसे पूछती तो मैं पहले ही बता देता कि बिल्कुल गधा हूँ। जहन्नम में जाओ। लेडी जहांगीर और न जाने क्या बकती हुई सर जहांगीर की ख्वाबगाह में चली गई। इमरान ने उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद किया, जूते उतारे और कपड़ों समेत बिस्तर में घुस गया। ये सोचना कतई गलत होगा कि इमरान के कदम यूं ही बिला मकसद टिप टॉप नाइट क्लब की तरफ उठ गए थे। इसे पहले से इत्तला थी कि सर जहांगीर आजकल शहर में मुकीम नहीं, और वो ये भी जानता था कि ऐसे मौका पर लेडी जहांगीर अपनी रातें कहाँ गुजारती है। ये भी हकीकत थी कि लेडी जहांगीर किसी ज़माने में इसकी मंगेतर रह चुकी थी, और ख़ुद इमरान की हमाकतों के नतीजे में ये शादी ना हो सकी। सर जहांगीर की उम्र तकरीबन 60 साल ज़रूर रही होगी, लेकिन कोवा के मजबूती की बिना पर बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मालूम होता था। इमरान दम साधे लेटा रहा। आध घंटा गुजर गया। इसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर उठकर ख्वाबगाह की रोशनी बंद कर दी। पंजों के बल चलता हुआ सर जहांगीर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया, जो अंदर से बंद था। अंदर गहरी नीली रोशनी थी।
عمران نے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا۔ لیڈی جہانگیر مسہری پر اوندھی پڑی بے خبر سو رہی تھی اور اس کے ماتھے سے فاکس ٹیئر کا سر اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا اور وہ بھی سو رہا تھا۔ عمران پہلے کی طرح احتیاط سے چلتا ہوا سر جہانگیر کی لائبریری میں داخل ہوا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی۔ یہ ایک کافی طویل و عریض کمرہ تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی الماریاں تھیں اور درمیان میں 3 لمبی لمبی میزیں۔ بہرحال یہ ایک ذاتی اور نجی لائبریری سے زیادہ ایک پبلک ریڈنگ روم معلوم ہو رہا تھا۔ مشرقی سرے پر ایک لکھنے کی بھی میز تھی۔ عمران سیدھا اسی کی طرف گیا۔ جیب سے وہ پرچہ نکالا جو اسے اس خوفناک عمارت میں پراسرار طریقے پر مرنے والے کے پاس ملا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتا رہا، پھر میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک رائٹنگ پیڈ کے لیٹر ہیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذ کے سرنامے اور اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں پر یکساں قسم کے نشانات تھے اور یہ نشانات سر جہانگیر کے بااجداد کے کارناموں کی یادگار تھے جو انہوں نے مغلیہ دور حکومت میں سر انجام دیے تھے۔ سر جہانگیر ان نشانات کو اب تک استعمال کر رہا تھا۔ اس کے کاغذات پر اس کے نام کی بجائے عموماً یہی نشانات چھپے ہوئے تھے۔ عمران نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کو پہلی سی ترتیب میں رکھ دیا اور چپ چاپ لائبریری سے نکل آیا۔ لیڈی جہانگیر کے بیان کے مطابق سر جہانگیر 1 ماہ سے غائب تھے۔ تو پھر عمران کا زہر چوکڑیاں بڑھنے لگا۔ آخر ان معاملات سے جہانگیر کا کیا تعلق؟ خوابگاہ میں واپس آنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اس کمرے میں جھانکا جہاں لیڈی جہانگیر سو رہی تھی اور مسکراتا ہوا اس کمرے میں چلا آیا جہاں اسے خود سونا تھا۔ صبح 9 بجے لیڈی جہانگیر اسے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی۔ ویل ڈن، ویل ڈن! عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مسہری پر اکڑوں بیٹھ کر اس طرح تالی بجانے لگا جیسے کسی کھیل کے میدان میں بیٹھا ہوا کھلاڑیوں کو داد دے رہا ہو۔ یہ کیا بہودگی ہے؟ لیڈی جہانگیر جھنجھلا کر بولی۔ اوہ سوری! وہ چونک کر لیڈی جہانگیر کو متحیرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہیلو لیڈی جہانگیر، فرمائیے، صبح ہی صبح کیسے تکلیف کی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لیڈی جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اپنے نوکروں کے نام لے لے کر انہیں پکارنے لگا۔ لیڈی جہانگیر اسے چند لمحے گھورتی رہی، پھر بولی، براہ کرم اب تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ… ہائے، تم مجھے میرے گھر سے نکالنے والی کون ہو؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ لیڈی جہانگیر کی آواز بلند ہو گئی۔ عمران چاروں طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اس طرح اچھلا جیسے اچانک سر پر کوئی چیز گری ہو۔ ارے میں کہاں ہوں؟ کمرہ تو میرا نہیں معلوم ہوتا۔ اب جاؤ ورنہ مجھے نوکروں کو بلانا پڑے گا۔ نوکروں کو بلا کر کیا کرو گی؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ ویسے تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو۔ شٹ اپ! اچھا کچھ نہیں کہوں گا، عمران بسور کر بولا اور پھر مسہری پر بیٹھ گیا۔ لیڈی جہانگیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمران نے جوتے پہنے، کونٹی سے کوٹ اتارا اور پھر بڑے اطمینان سے لیڈی جہانگیر کی سنگار میز پر جم گیا اور پھر اپنے بال درست کرتے وقت اس طرح گنگناتا رہا جیسے سچ مچ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہو۔ لیڈی جہانگیر دانت پیس رہی تھی لیکن ساتھ ہی بے بسی کی ساری علامتیں بھی اس کے چہرے پر امڈ آئی تھی۔ ٹاٹا! عمران دروازے کے قریب پہنچ کر مراد احمقوں کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل صاف ہو گیا تھا۔ پچھلی رات کی معلومات ہی اس کی تشفی کے لیے کافی تھی۔ سر جہانگیر کے لیٹر ہیڈ کا پراسرار طور پر مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پایا جانا اس پر دلالت کرتا تھا کہ اس معاملے سے سر جہانگیر کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے اور شاید سر جہانگیر شہر ہی میں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لیڈی جہانگیر اس سے لعلم رہی ہو۔ اب عمران کو اس خوش رو آدمی کی فکر تھی جسے ان دنوں جج صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھا جایا تھا۔ دیکھ لیا جائے گا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ گھر کی طرف جائے مگر جانا ہی پڑا۔ گھر گئے بغیر موٹر سائیکل کس طرح ملتی؟ اسے یہ بھی تو معلوم کرنا تھا کہ وہ خوفناک عمارت دراصل تھی کسی کی۔ اگر اس کا مالک گاؤں والوں کے لیے اجنبی تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ عمارت خود ہی بنوائی ہوگی کیونکہ طرز تعمیر بہت پرانا تھا۔ لہٰذا ایسی صورت میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے بھی اسے کسی سے خریدا ہی ہوگا۔ گھر پہنچ کر عمران کی شامت نے اسے پکارا۔ بڑی بھی شاید پہلے ہی سے بڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ عمران کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ کہاں تھے رے کمینے سور؟ اوہو اماں بھی، گڈ مارننگ ڈیئرسٹ!
مارننگ کے بچے، میں پوچھتی ہوں رات کہاں تھے؟ وہ اماں بھی کیا بتاؤں، وہ حضرت مولانا بلکہ مرشدی مولائی سیدنا جگر مراد آبادی ہے نا، لا حول ولا قوت، مطلب یہ ہے کہ مولوی تفضل حسین قبلہ کی خدمت میں رات حاضر تھا۔ اللہ اللہ، کیا بزرگ ہے اماں بھی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں آج سے نماز شروع کر رہا ہوں۔ ارے کمینے کتے، تم مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، بڑی بھی جھنجھلائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ارے توبہ اماں بھی، عمران زور سے اپنا منہ پیٹنے لگا، آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ اور پھر سیاح کو آتے دیکھ کر عمران نے جلد سے جلد وہاں سے کھسک جانا چاہا۔ بڑی بھی برابر بربرائی جا رہی تھی۔ اماں بھی، آپ خواہ مخواہ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، ثریا نے آتے ہی کہا۔ اور یہ بھائی جان، ان کو تو خدا کے حوالے کیجیے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اماں بھی کو بربراتا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ باپ کی پگڑی اچھالتے پھر رہے ہیں، ثریا نے اماں بھی کے کسی مسئلہ پر گرا لگائی۔ ہائے، تو کیا ابا جان نے پگڑی باندھنی شروع کر دی؟ عمران پر مسرت لہجے میں چیخا۔ اماں بھی اختلاج کی مریض تھیں، اعصاب بھی کمزور تھے، لہٰذا انہیں غصہ آ گیا۔ ایسی حالت میں ہمیشہ ان کا ہاتھ جوتی کی طرف جاتا تھا۔ عمران اطمینان سے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر تر کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکا۔ اماں بھی جب اسے جی بھر کے پیٹ چکی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ثریا انہیں دوسرے کمرے میں گھسیٹ لے گئی۔ عمران کی چچا زاد بہنوں نے اسے گھیر لیا۔ کوئی اس کے کوٹ سے گرد جا رہی تھی اور کوئی ٹائی کی گرہ درست کر رہی تھی۔ ایک نے سر پر جمپی شروع کر دی۔ عمران نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور اس طرح کھڑا رہا جیسے وہ بالکل تنہا ہو۔ دو چار کش لے کر اس نے اپنے کمرے کی راہ لی اور اس کی چچا زاد بہنیں زرینہ اور صوفیہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ عمران نے کمرے میں آ کر فلٹ ہیٹ ایک طرف اچھال دی، کوٹ مسہری پر پھینکا اور ایک آرام کرسی پر گر کر اونگنے لگا۔ رات والا کاغذ اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے، کچھ فرمائشیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑئی نے کوئی چیز گڑنے سے پہلے اس کے مختلف حصوں کے تناسب کا اندازہ لگایا ہو۔ بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق ایک نامعلوم لاش سے تھا، ایسے آدمی کی لاش سے جس کا تعلق بڑے پراسرار حالات میں ہوا تھا، اور ان حالات میں یہ دوسرا قتل تھا۔ عمران کو اس سلسلے میں پولیس یا محکمہ سراغ رسانی کی مشغولیات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے فیاض سے یہ بھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ پولیس نے ان حادثات کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔ عمران نے کاغذ کا ٹکڑا اپنے سوٹ کیس میں ڈال دیا اور دوسرا سوٹ پہن کر دوبارہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل اسی قصبہ کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ خوفناک عمارت واقع تھی۔ قصبے میں پہنچ کر اس بات کا پتہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ عمارت پہلے کس کی ملکیت تھی۔ عمران اس خاندان کے ایک ذمہ دار آدمی سے ملا جس نے عمارت جج صاحب کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بتایا۔ ایاز صاحب نے وہ عمارت ہم سے خریدی تھی۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے وہ اسے شہر کے کسی جج صاحب کے نام قانونی طور پر منتقل کر گئے۔ ایاز صاحب کون تھے؟ یہاں کہاں رہتے تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ عمارت خریدنے کے بعد 3 سال تک زندہ رہے، لیکن کسی کو کچھ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھے اور پہلے کہاں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوکر تھا جو اب بھی عمارت کے سامنے ایک حصے میں مقیم ہے۔ یعنی قبر کا وہ مجاور؟ عمران نے کہا اور بوڑھے آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچا رہا، پھر بولا، وہ قبر بھی ایاز صاحب ہی نے دریافت کی تھی۔ ہمارے خاندان والوں کو تو اس کا علم نہیں تھا۔ وہاں پہلے کبھی کوئی قبر نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ اوہ، عمران گڑتا ہوا بولا، بھلا قبر کس طرح دریافت ہوئی تھی؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مرد دفن ہے۔ دوسرے ہی دن قبر بنانی شروع کر دی۔ خود ہی بنانی شروع کر دی؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے۔ کافی دولت مند بھی تھے، لیکن انہیں کنجوس نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے۔ جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاسٹر ہے، لیکن دوسرے کمروں میں نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پلاسٹر بھی ایاز صاحب ہی نے کیا تھا؟ خود ہی؟ جی ہاں۔ اس پر یہاں قصبے میں تو بڑی چہم گوئی ہوئی ہوں گی۔ قطعی نہیں جناب، اب بھی یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایاز صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں۔ کبھی ایسے لوگ بھی ایاز صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے جو یہاں والوں کے لیے اجنبی رہے ہوں؟
جی نہیں، مجھے تو یاد نہیں، میرا خیال ہے کہ ان سے کبھی کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ عمران بوڑھے سے مصافحہ کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیال تھے۔ ایاز نے وہ قبر خود ہی بنائی تھی اور کمرے میں پلاسٹر بھی خود ہی کیا تھا۔ کیا وہ ایک اچھا معمار بھی تھا؟ قبر وہاں پہلے نہیں تھی، وہ ایاز ہی کی دریافت تھی۔ اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے، آخر کیوں؟ اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ بیرونی بیٹھک جس میں قبر کا مجاور رہتا تھا کھلی ہوئی تھی اور وہ خود بھی موجود تھا۔ عمران نے اس پر ایک چٹی سی نظر ڈالی۔ یہ متوسط عمر کا ایک قوی ہیکل آدمی تھا، چہرے پر گھنی داڑھی اور آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھی۔ عمران نے 2-3 بار جلدی جلدی پلکیں جھپکائی اور پھر اس کے چہرے پر اس پرانے احمق پن کے سار ابھر آئے۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھتے ہی نوکر نے للکارا۔ مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی، عمران سعادت مندانہ لہجے میں بولا۔ سوچا کچھ آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ بھاگ جاؤ، قبر کا مجاور سرخ سرخ آنکھیں نکالنے لگا۔ اب اتنا نہ تڑپائیے، عمران ہاتھ جوڑ کر بولا، بس آخری درخواست کروں گا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجاور یک بے یک نرم پڑ گیا۔ لڑکا، بس ایک لڑکا بغیر بچے کے گھر سونا لگتا ہے۔ یا حضرت، 30 سال سے بچے کی آرزو ہے۔ 30 سال؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ مجاور اسے گھورنے لگا۔ 25 سال۔ بھاگو، مجھے لونڈا بناتے ہو؟ ابھی بھسم کر دوں گا۔ آپ غلط سمجھے یا حضرت، میں اپنے باپ کے لیے کہہ رہا تھا، دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ جاتے ہو یہاں؟ مجاور اٹھتا ہوا بولا۔ سرکار، عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا، پولیس آپ کو بے حد پریشان کرنے والی ہے۔ بھاگ جاؤ، پولیس والے گدھے ہیں، وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے؟ فقیر کے زیر سایہ 2 خون ہوئے ہوں گے۔ پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ایک مسٹنڈے کو لے کر یہاں کیوں آئی تھی؟ یا حضرت، پولیس واقعی گدھی ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ تم خفیہ پولیس مین ہو؟ نہیں سرکار، میں ایک اخبار کا نامہ نگار ہوں، کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھرے گا۔ ہاں اچھا، بیٹھ جاؤ۔ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مکان جہاں ایک بزرگ کا مزار ہے بدکاری کا اڈا بنے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے۔ یا حضرت، میں بالکل نہیں سمجھا، عمران مایوسی سے بولا۔ میں سمجھاتا ہوں، مجاور اپنے سرخ سرخ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ 14 تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیا اپنے ایک یار کو لے کر یہاں آئی تھی اور گھنٹوں اندر رہی۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دونوں کے سر پھاڑ دیتا۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر؟ عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ کیا کروں میرے مرشد، یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں، ورنہ بتا دیتا۔ آپ کے مرشد؟ ہاں حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے پیر تھے۔ اس مکان کا یہ کمرہ مجھے دے گئے ہیں تاکہ مزار شریف کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ ایاز صاحب کا مزار شریف کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قبرستان میں۔ ان کی تو وصیت تھی کہ میری قبر برابر کر دی جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے۔ تو جج صاحب کی لڑکی کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ کانی ہے۔ ہائے! عمران نے سینے پر ہاتھ مارا اور مجاور اسے گھورنے لگا۔ اچھا حضرت، 14 کی رات کو وہ یہاں آئی تھی اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی۔ ایک نہیں، ابھی ہزاروں ملیں گی۔ مجاور کو جلال آ گیا۔ مزار شریف کی بے حرمتی ہے، مگر سرکار ممکن ہے کہ وہ اس کا بھائی رہا ہو۔ ہرگز نہیں، جج صاحب کے کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تب تو پھر معاملہ۔ عمران اپنا داہنا کان کھجانے لگا۔ عمران وہاں سے بھی چل پڑا۔ وہ پھر قصبے کے اندر واپس جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹہ تک وہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔